आप आसमान को देखते होंगे, एक सेकंड से पहले लाखों बार लाखों मील की दूरी पर रहने वाले चांद तारों को एक सेकंड से पहले तुम देख लेते हो। मैंने कहा नादान, जरा तू भी तो सोच, अगर तू यहाँ जमीन पर रहता है और रहने के बाद आसमान पर रहने वाले चांद तारे सूरज सितारे को एक सेकंड से पहले देख लेता है। बोला हाँ देख लेता हूँ। तो मैंने कहा मेरी बात समझ ले, यकीन जानिए, आज तू यहाँ पर जमीन पर रहने के बाद लाखों मील की दूरी पर रहने वाले चांद तारे सूरज सितारे को एक सेकंड से पहले देख लेता है। मैंने कहा तू नहीं देखता, बल्कि तेरी आंखों का नूर देखता है, तेरी आंखों का नूर देखता है। नूर का माना रोशनी आता है। तवज्जो के साथ में सुनना, मैंने कहा रोशनी ही को अरबी में नूर कहते हैं। अब जरा तवज्जो के साथ में सुन, कुरान करीम कहता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, बेशक आया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर। अब मैंने कहा जब तेरी आंखों के नूर का ये आलम है, तेरी आंखों के नूर का ये आलम है कि तू जमीन पर रहने के बाद लाखों मील की दूरी पर रहने वाले चांद तारे सूरज सितारे को एक सेकंड से पहले और दिन भर में न जाने कितनी मर्तबा देखता है। तो जब तेरी नाकिस नूर का ये आलम है तो जरा तवज्जो कर, वो ज़ात अनवर जो नूर अला नूर है, जो सारी खुदाई का नूर है, अरे जो खुदा का भी नूर है, अरे तो वो खुदा का नूर अगर मदीना शरीफ से हमारी महफिल मिलाद में आ जाए तो फिर तुझे ताज्जुब कैसा। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, फैजाने सहाबा इकराम, फैजाने औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बाबा जिंदाबाद। मैंने कहा नादान, जब तेरे जैसे नाकिस की आंखों के नूर का ये आलम है तो फिर वो ज़ाते अनवर जो नूर नाला नूर है, जो सारी खुदाई का नूर है, जो खुदा का भी नूर है, अगर वो हमारी महफिल में आ जाए तो तुझे ताज्जुब कैसा है। और सुन ले, शाकिर रज़ा मंदरी पूरे चैलेंज के साथ बोलता है, दावे के साथ कहता है, मेरे आका मदीना शरीफ से आते हैं, अपने गुलामों पर नजरे करम फरमाते हैं और वापस आने से पहले लम्हे से पहले चले जाते हैं। इसीलिए तो अल्लाह मासी ने कहा था, इश्क बाजू तो शहे हर दूसरा तक पहुंचा। अरे वो खुदा तक, वो खुदा तक, वो खुदा तक पहुंचा, क्या न पहुंचेगा वो फरियाद को मेरी पल में जो पलक मारने में अर्शे खुदा तक पहुंचाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लाजवाब, लाजवाब। जो शहे हर दूसरा तक पहुंचा, वो खुदा तक, वो खुदा तक पहुंचा, क्या न पहुंचेगा वो फरियाद को मेरी पल में। आज अलग रंग है लामा, अलग रंग है माशाअल्लाह, क्या बात है, बहुत लाजवाब। क्या न पहुंचेगा वो फरियाद को मेरी पल में, जो पलक मारने में अर्शे, अरे जोर से बोलो, जो पलक मारने में अर्शे खुदा तक पहुंचा, अर्शे खुदा तक पहुंचा। मैंने कहा नादान सुन, दरे मुस्तफा वो मुकद्दस चौखट है जहां से किस्मत सवर जाती है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। दरे मुस्तफा वो मुकद्दस चौखट है जहां से किस्मत सवर जाती है। जोर से बोलो यार, तुम्हारी मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? आ रही है ना? मुझे घर्राटे वाली भी तकरीर आती है। ये तस्वीर भाई डालने बताया था, लाजवाब है। दरे मुस्तफा वो मुकद्दस चौखट है जिससे किस्मत, और जो रूगर्दानी कर ले हट जाए तो बिगड़ जाती है, बिगड़ जाती है। अगर जो हट जाए बिगड़ जाती है।
بولا کیسے؟ میں نے کہا قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیر، واہ واہ زندہ باد، واہ واہ کیا کہنی، سبحان اللہ سبحان اللہ، یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیرا، اللہ بہتےروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے۔ کس سے؟ قرآن کریم سے، قرآن کریم سے، قرآن کریم سے۔ نہیں حضرت اللہ بہتےروں کو، بہتےروں سمجھتے ہو یار؟ یہ اپنی تمہاری زبان ہے یہ، جی بہت سارے جی بہتےروں کو اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے نا، ترجمہ لوگ اس سے بھی پڑھنے سے قاصر رہ جاتے ہیں۔ ہائے ہائے، بہتےروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہتےروں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، ہدایت عطا فرماتا ہے۔ بے شک، تو پتا چلا در مصطفیٰ وہ مقدس چوکھٹ ہے جس سے قسمت صبر جاتی ہے اور جو ہٹ جائے تو بگڑ جاتی ہے۔ میں نے کہا سن، حضرت بلال حبشی ہیں، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، حبش کے رہنے والے، سبحان اللہ، حبش کے رہنے والے، کوئی جانتا نہیں، کوئی پہچانتا نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی وقار نہیں، کوئی شہرہ نہیں، کوئی عظمت نہیں، کوئی رفعت نہیں، اگر کسی کو بلائیں تو آتا نہیں، واہ واہ، اگر کسی سے کہہ دیں کھڑا ہو جا تو ہوتا نہیں، کسی سے کہہ دیں چلا جا جاتا نہیں۔ بڑے ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں حضرت بلال پر، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، غلط سلط بولا جا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن سنو یہی بلال اگر در مصطفیٰ پہ آ جائیں، کہہ دو واہ واہ زندہ باد، اللہ سبحان اللہ، یہی بلال در مصطفیٰ پہ آ جائیں تو سنو، زیادہ تفصیل میں نہیں، واقعہ بارہا آپ نے سنا ہوگا، بتانے کا مقصد یہ ہے در مصطفیٰ وہ مقدس چوکھٹ ہے جو وہاں آ جائے تو اس کی قسمت سنور جاتی ہے۔ حضرت بلال حبشی ہیں، حبش کے رہنے والے، کالا رنگ ہے، کوئی عزت، کوئی وقار، کوئی رفعت، کوئی عظمت، کوئی شہرہ، کوئی چرچا نہیں، لیکن سنو یہی بلال جن کو مارا جاتا، پیٹا جاتا، کوئی بات نہیں سنتا، کوئی عزت نہیں کرتا، کوئی رفعت نہیں کرتا، کوئی بات نہیں مانتا، پیٹا جا رہا ہے، ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لیکن یہی بلال جب ایک دن آ گئے آقا کی بارگاہ میں، قدموں میں لپٹ گئے اور لپٹنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بلال ہے آپ کا، بڑے ظلم و ستم کیے گئے ہیں اس پر، لیکن آقا اس غلام کی تمنا یہ ہے، اس غلام کی آرزو یہ ہے، اس غلام کی خواہش یہ ہے، یا رسول اللہ اب اس کو کسی اور کی غلامی میں نہ جانے دیجیے، بلکہ اپنی غلامی کا پٹا اس کی گردن میں ڈال دیجیے۔ آقا نے بلال کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور کہا بلال پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ میں سننا، یہی بلال ہے، آج سے پہلے کوئی جانتا نہیں تھا، کوئی عزت، کوئی وقار، کوئی عظمت، کوئی رفعت نہیں تھی، لیکن اب جب در مصطفیٰ سے چمٹ گئے، در مصطفیٰ سے لگ گئے تو اب بلال کی شان یہ ہو گئی، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں بلال اب سنو، اب تک کوئی عظمت، کوئی وقار، کوئی رفعت، کوئی چرچا، کوئی شہرہ، کوئی بات نہیں مانتا تھا، لیکن اب حال تمہارا یہ ہوگا، تم جب چاہو گے جسے چاہو گے بلاؤ گے، اور جب تم بلاؤ گے تو وہ آئے گا۔ حضرت بلال نے جب جوابان کو پکارا ہے تو پکارنے کے بعد حی علی الصلاۃ حی علی کہا ہے تو آپ توجہ کے ساتھ سنے، زمانے میں دیکھا ابو بکر آ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں، عثمان آ رہے ہیں، علی آ رہے ہیں، طلحہ آ رہے ہیں، زبیر آ رہے ہیں، سعد بن ابی وقاص آ رہے ہیں، سعد بن زید آ رہے ہیں، ابو عبیدہ بن جراح آ رہے ہیں، حضرت مالک آ رہے ہیں، حضرت انس آ رہے ہیں، حضرت جابر آ رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ اتنا سن لے وہ نبی کے جنتی صحابی جن کی آنکھوں میں نور بصارت کے ساتھ نور بصیرت تھا، جب بلال کو
نہ ہلال اچھا ہے، چشم بینا ہو تو دونوں سے ملا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان عظمت مصطفیٰ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ بدر اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے، ہلال اچھا ہے، واہ چشم واہ، بینا ہو تو دونوں سے ہلال اچھا ہے، واہ واہ سبحان درے اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ، درے مصطفیٰ وہ مقدس چوکھٹ ہے، جو لگ جائے تو قسمت، سنور جاتی ہے، واہ واہ سبحان لگ اللہ، جائے تو بگڑ جاتی ہے۔ لگنے والی سمجھ لی نا آپ نے، سمجھ لی؟ ایک شخص ہے جسے لوگ سالبہ ابن ابی حاتب کہتے ہیں۔ جی، کون کہتے ہیں؟ سالبہ سالبہ ابن ابی ابن ابی حاتب۔ دور صحابہ میں لوگ انہیں حمامۃ المسجد کے نام سے پکارتے ہیں، جی یعنی مسجد کا کبوتر کہتے ہیں۔ جی کیوں؟ رہنا مسجد میں، کھانا مسجد میں، پینا مسجد میں، نماز مسجد میں، تلاوت مسجد میں، سجدے مسجد میں، نوافل مسجد میں، سب کچھ مسجد میں، اتنے عبادت گزار۔ کون؟ سالبہ ابن ابی حاتب۔ ایک دن آئے نبی کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے کہ میں امیر بن جاؤں۔ آقا نے ارشاد فرمایا سالبہ تمہارے لیے غریبی بہتر ہے۔ بے شک۔ چلے گئے۔ دوسرے دن پھر آیا یا رسول اللہ دعا فرما دیجیے میں امیر بن جاؤں۔ آقا نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے غریبی بہتر ہے۔ چلے گئے۔ تیسرے دن آیا یا رسول اللہ دعا فرما دیجیے میں امیر بن جاؤں۔ آقا نے ارشاد فرمایا غریبی بہتر ہے۔ پھر آیا دعا فرمائی، سالبہ امیر ہو گئے۔ کتنے امیر ہو گئے؟ اتنے امیر ہو گئے کہ اب گاؤں میں رہنے کی جگہ نہیں، جی باہر چلے گئے۔ اب تک کہاں رہتے تھے؟ مسجد میں۔ زور سے بولو اور زور سے بول دو، مسجد میں۔ اب امیر ہو گئے، کہاں چلے گئے؟ جنگل میں چلے گئے۔ اب جنگل سے کچھ اور دوری ہوئی، پہاڑوں میں رہنے لگے۔ اب تک مسجد میں تھے، مسجد میں تھے، اب پہاڑوں میں ہیں۔ پہلے ہر نماز جماعت سے ہوتی تھی، بے شک۔ اب جمعے آنا شروع کر دیا، جمعے آنا شروع کر دیا۔ کچھ اور دن گزرے، بکریوں کی تعداد اور بڑھی، اب مہینوں میں آنا شروع کر دیے۔ ایک دن آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ سالبہ نظر نہیں آتا؟ کہا یا رسول اللہ وہ تو بہت امیر ہو گیا ہے، بہت امیر ہو گیا ہے، جنگل میں پہاڑی علاقوں میں رہتا ہے۔ یا رسول اللہ پہاڑی علاقوں میں رہتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد زکوٰۃ فرض ہوئی۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ سالبہ کے پاس جاؤ، جا کے زکوٰۃ کے لیے اسے کہو۔ صحابی گئے، جانے کے بعد میں کہا اللہ کے رسول نے حکم فرمایا کہ آپ اپنی مال میں سے زکوٰۃ نکالو، زکوٰۃ نکالو۔ سالبہ نے کہا کیا ٹیکس دینا پڑے گا ہمیں؟ ٹیکس دینا پڑے گا؟ آج ہم میں بھی کتنے ایسے ہیں جو زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں۔ میرے بھائی یہی تمہارا مال ہے نا، لیکن قبر میں جانے کے بعد جس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی ہے وہ کنجر صاحب کر کے سامنے آئے گا۔ بے شک۔ زکوٰۃ نکالا کرو، اگر اللہ نے مال دیا ہے زکوٰۃ نکالو۔ ادھر سالبہ نے صحابہ سے کہا کہ ہمیں ٹیکس دینا پڑے گا، ادھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا سالبہ ہلاک ہو گئے، سالبہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
صحابی آتے ہیں نبی کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، سالبہ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا سالبہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سالبہ ہلاک ہو گیا۔ کس نے کہا؟ نبی نے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میری آقا کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ جب سالبہ کے کانوں میں پہنچے، سالبہ روتا ہوا گڑگڑاتا ہوا آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا یا رسول اللہ میرا سارا مال آپ کے لیے ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سالبہ اب تو میرے الفاظ سن کے نہیں آیا، بلکہ قرآن کریم جو تیرے حق میں نازل ہوئی ہے تیری مذمت میں تو اس کے لیے آیا ہے، جا چلا جا۔ میرے نبی نے اپنے در سے اسے بھگایا۔ قسم خدا کی مسلمانوں، تاریخ گواہ ہے، سالبہ سر پٹک پٹک کے مر گیا، اپنے چہرے پر درد و غبار ڈال ڈال کے مر گیا، یہاں تک کہ میرے نبی کی ظاہری زمانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کہہ کے منع کر دیا جب میرے آقا نے تجھے قبول نہ کیا تو میری کیا اوقات ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس آیا لیکن قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ سر پٹک پٹک کے دنیا سے چلا گیا۔ پتہ یہ چلا در مصطفیٰ سے جو ہٹ جاتا ہے قسمت بگڑ جاتی ہے۔ سچ کا اللہ والے نے خدا کا قہر ہے، ان کی نگاہ کا پھرنا گرا جو ان کی نظر سے سنبھل نہیں سکتا۔ تو میرے امام نے بریلی کے مجدد نے بریلی سے کیا خوب کہا تھا، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں کیا بدل یوں ہی خاص۔ زندہ باد جو تیرے در سے یار واہ واہ زندہ باد، جو تیرے در سے یار در بدر جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ در مصطفیٰ وہ مقدس چوکٹ ہے، در مصطفیٰ وہ مقدس چوکٹ ہے، جو اس سے لگ جائے چمٹ جائے تو قسمت سنور جاتی ہے، اور جو ہٹ جائے تو بگڑ جاتی ہے۔ اگر دنیا اور آخرت میں عزت و سرداری چاہیے تو آقا کی غلامی کا پٹا اپنی گردنوں میں ڈال لو۔ اس لیے کہ دنیا اور آخرت کی سرداری اسی میں ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے کہا تھا جی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میرے نبی سے جو لگ جاتا ہے قسمت سنور جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ انسان جب تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت مجھ سے نہ کرے۔ زور سے بولو۔ پتہ یہ چلا حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کامل مومن تب ہوگا جب تمام کائنات سے زیادہ محبت سرکار سے کرے۔ آقا نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ واہ واہ زندہ باد۔ میری بات سمجھ رہے ہو آپ؟ یہ حدیث آپ سن لیں، بس سرسری طور پہ میں مفہوم بتا کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اچھا 10 منٹ ہو گئے۔
اصحابی کالنجومی بیئیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بے شک تم جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہا کہ تم میرے صحابہ میں سے کسی کو گالی دینا اور کسی کو ماننا، ہاں بہت زبردست۔ بتاؤ یہ کہا کہ کسی کو ماننا اور ایک بات بتاؤ، جب حضرت امام حسن نے صلح کر لی، واہ واہ زندہ میری باد۔ اوقات کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ سبحان اللہ۔ امام حسن نے صلح کر لی تو پھر تیری اوقات اور حیثیت ہے تو ہے کیا؟ آئے ہے واہ واہ۔ بات سمجھنے کی ہے نہیں؟ ابے آج کا تو ذرا سا زیادہ عقل مند ہے یا پھر حضرت امام حسن زیادہ سمجھدار تھے؟ تیرے پاس زیادہ علم ہے یا ان کے پاس زیادہ علم تھا؟ تو زیادہ جانتا ہے یا وہ زیادہ جانتے ہیں؟ تو پھر اور یقیناً تجھے یہ کہنا پڑے گا کہ ہاں وہ زیادہ جانتے تھے اور ان کی آل در آل زیادہ مجھ سے جانتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جب انہیں کوئی اختلاف نہیں تو پھر تو کس بات کے اختلاف میں پڑا ہے؟ ہاں تسلیم آئی کہہ رہے ہیں پدینا پدی کا شوربہ کیوں پڑا ہے پیچھے؟ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن ہے کیا، ہمیں یہاں کچھ نہیں مل رہا ہے تو پھر وہ شیطان جو ہے نا ابلیس، وہ وعدہ کر دعویٰ کر کے آیا ہے اور مہلت لے کے آیا ہے قیامت تک کی۔ ایک اور اس کے ساتھ میں خناس، اس کا وہ خناس جو لگا نا اس کے ہر وقت، اب یہ میری باتیں بری لگ رہی ہیں کیا یار، بیٹھ جاؤ یار ہم بھی تو جانا ہے۔ دل لگ رہا ہے آپ کا؟ اگر لگتا ہو تو بتاؤ، میں بات بڑھا دوں۔ کوئی ایسی بات نہ، دیکھو مجھے بھی بولی دے، 12 ربیع الاول شریف ہے، آقا کا صدقہ ہے، ہم سب آقا کے صدقے ہیں، اللہ پاک سب کی عمروں میں بھی پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ انسان کامل مومن تب ہوتا ہے جب تمام لوگوں سے زیادہ محبت مجھ سے کرے، مجھ سے کرنے لگے، مجھ سے کرنے لگے۔ یقین مانیے جب میں نے اس حدیث کو پڑھا میرے سمجھ میں آ گیا کہ انسان جب تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ تمام لوگوں سے زیادہ محبت سرکار سے نہ کرنے لگے۔ سبحان اللہ تو پھر میں نے کہا انسان جب تک نبی سے محبت کرتا نہیں، جب تک انسان اپنے دل میں، تسلیم بھائی، جب تک انسان اپنے دل میں نبی کی محبت بساتا نہیں، تب تک انسان دنیا میں کچھ کماتا نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ جب تک انسان اپنے دل میں نبی کی محبت بساتا نہیں، کچھ نہیں ہے کھوکھلا ہے کھوکھلا، کچھ نہیں۔ لیکن سنو، جب انسان اپنے دل میں نبی کی محبت کو بسا لیتا ہے، سنو، جب حضرت عمر بن خطاب نے اپنے دل میں نبی کی محبت کو بسایا اور بسانے کے بعد پہنچے سب سے پہلے ابو جہل کے گھر، اور جانے کے بعد میں کہا ابو جہل گھر سے باہر نکل، نہیں نکلا۔ حضرت عمر بن خطاب نے ارشاد فرمایا ابو جہل ابے گھر سے باہر نکل، نہیں نکلا۔ حضرت عمر بن خطاب نے
پھر تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا ابو جہل سنتا نہیں، گھر سے باہر نکل، جھانک کے دیکھا اور کہا عمر ہوش میں تو ہو تو ہر پر مٹکلی والوں مسلمانوں توجہ سے سننا، عمر ابن خطاب کا جواب، کہا بے ابو جہل کان کھول کے سن لے، عمر کی پوری زندگی گزر گئی بے ہوشی میں کاٹتے ہوئے، لیکن جب آج نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر عمر نے کلمہ پڑھا ہے، عمر کو ہوش آ جایا ہے، عمر نکل گھر سے باہر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، بہت خوب، کیا کہنے مفتی صاحب، واہ واہ، سبحان اللہ۔ ابھی نکل گھر سے باہر نہیں نکلا، نہیں نکلا، اور نکلتا بھی کیسے، نکلتا بھی کیسے؟ اب اسے بھی معلوم ہو چکا تھا، اسے بھی معلوم ہو چکا تھا کہ عمر کے پاس میں بھی محبت رسول کا پاور آ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، عمر کے پاس میں بھی محبت رسول کا پاور آ گیا ہے۔ ارے وہ پاور کہ جس کے دل میں محبت رسول کا پاور آ جائے تو کبھی صدیق بن کے چمکتا ہے، کبھی عمر فاروق اعظم بن کے چمکتا ہے، کبھی عثمان غنی بن کے چمکتا ہے، کبھی علی شیر خدا حیدر کرار بن کے چمکتا ہے، کبھی خالد ابن ولید بن کے چمکتا ہے، ارے تو کبھی سلطان صلاح الدین ایوبی بن کے چمکتا ہے، لیکن جب اس 14ویں صدی میں چمکے تو بریلی کا احمد رضا خان بن کے چمکتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ جواب نہیں مل رہا، واہ واہ، سبحان اللہ، واہ واہ، کیا کہنے، جب انسان اپنے دل میں نبی کی محبت کو بسا لیتا ہے، واہ واہ، بسا لیتا ہے، بسا لیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے دل میں نبی کی محبت کو بسایا، اعلیٰ حضرت نے جب اپنے دل میں نبی کے عشق کی شمع کو روشن کر لیا، اعلیٰ حضرت نے اپنے دل میں نبی کی محبت کو بسا لیا تو اعلیٰ حضرت پوری دنیا میں چمک رہے ہیں، واہ واہ زندہ باد زندہ باد۔ پوری دنیا میں چمک رہے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ، اعلیٰ حضرت کے دور میں نہ اتنا میڈیا تھا، بے شک اعلیٰ حضرت کے دور میں نہ اتنا اخبارات کا دور تھا، اعلیٰ حضرت کے دور میں نہ اتنا ٹی وی کا دور تھا، لیکن اعلیٰ حضرت نے جو سلام لکھا ہے، واہ واہ زندہ باد زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ اصل میں بات لمبی چھڑ رہی ہے، میں مختصر کر دوں اور بات کو ختم کر دوں۔ ہم سب نبی سے محبت کرتے ہیں، میں اپنی تقریر کا حاصل لب لباب آپ کو بتا کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو میں تفصیلی گفتگو کروں گا۔ ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ سب نبی سے محبت کرنے والے، سب نبی سے محبت کرنے والے، سب صحابہ سے محبت کرتے ہیں، بے شک، ہم سب صحابہ سے محبت کرتے کہ نہیں کرتے؟ بے شک، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ بات آپ سے بتائیں، اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیوں کیا؟ اپنی عبادت۔ قرآن فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، بے شک، سبحان اللہ، کہ ہم نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کرے۔ زور سے بولو۔ میں جو بات بتانے جا رہا ہوں آپ اس کو سنیں بھی، دل کی تختی پہ نوٹ بھی کریں اور انشاءاللہ قیامت تک عمل کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ عبادت کی۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، 18,000 عالم کی مخلوق میں سب سے بہتر ہے۔ انسان ہی نے ایک چیز بنائی، کیا بنایا؟ جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں موبائل کہتے ہیں، موبائل کہتے ہیں۔ انسان کا اصلی مقصد کیا ہے؟ انسان کا اصلی مقصد، ارے زور سے بولو، عبادت کرنا، انسان کا اصلی مقصد
عبادت کرنا. انسان نے ایک موبائل بنایا. کیا بنایا؟ موبائل. لیکن بنانے والے نے کیوں بنایا؟ بات کرنے کے لیے. بنانے والے نے اس لیے تو بنایا، بات کرنے کے لیے تو بنایا تھا. بات کرنے کے لیے بنایا. تو موبائل کا اصلی مقصد کیا ہوا؟ بات کرنا. زور سے بولو. انسان کا اصلی مقصد کیا ہے؟ موبائل کا اصلی مقصد بات کرنا. انسان کے اندر جان ہے نہیں؟ وہ کہہ رہے نہیں. جان کیسے کا بیٹا؟ انسان کے اندر جان ہے، عقل ہے، شعور ہے. جس کے اندر ہے وہی بولیو. شعور ہے، تمیز ہے. موبائل کے اندر جان ہے، عقل ہے، عقل ہے، شعور ہے، تمیز ہے. انسان کا اصلی مقصد کیا ہے؟ موبائل کا اصلی مقصد کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ سمجھدار لوگ بیٹھے. مولانا ساجد صاحب سمجھدار لوگ بیٹھے یعنی حضرت جی ماشاء اللہ. سب کے نام سے واقف نہیں ہوں. جو جس جگہ ہے وہ وہیں آفتاب ہے. انسان کا اصلی مقصد ہے عبادت کرنا. موبائل کا اصلی مقصد ہے بات کرنا. انسان کے اندر جان بھی ہے، عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، تمیز بھی ہے. موبائل کے اندر نہ جان ہے، نہ عقل ہے، نہ شعور ہے، نہ تمیز ہے. لیکن بات یاد رکھنا، یہی چھوٹا سا موبائل ہے. اسی موبائل پر آج ہم پوری دنیا دیکھ لیتے ہیں. اسی موبائل پر ہم یوٹیوب چلاتے ہیں. اسی موبائل پر ہم فیس بک چلاتے ہیں. اسی موبائل پر ہم واٹس ایپ چلاتے ہیں. اسی موبائل پر ہم گوگل چلاتے ہیں. اسی موبائل پر ہم انسٹاگرام چلاتے ہیں اور نہ جانے کون کون سے گرام چلاتے ہیں. اس موبائل پر ہم سب کچھ چلاتے ہیں. لیکن اس موبائل کا اصلی مقصد ہے بات کرنا. بات کرنا. توجہ چاہوں گا، میں جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ سمجھیے گا. یوٹیوب چلتا ہے، فیس بک چلتا ہے، واٹس ایپ چلتا ہے، گوگل چلتا ہے، انسٹاگرام چلتا ہے اور بھی نہ جانے کیا کیا چلتا ہے. لیکن ذرا توجہ کرنا، اس کا اصلی مقصد ہے بات کرنا. انسان کا اصلی مقصد ہے عبادت کرنا. لیکن توجہ چاہتا ہوں، اسی موبائل پر آپ یوٹیوب چلاتے ہو، فون آ جائے یوٹیوب بند ہو جاتا ہے. جی جی بہت اچھا پوائنٹ. موبائل پر یوٹیوب چلاتے ہو، کال آ جائے یوٹیوب بند ہو جاتا ہے. موبائل اپنے اصلی مقصد کی طرف پلٹ آتا ہے. زندہ باد. فیس بک چلاتے ہو، کال آ جائے فیس بک رک جاتا ہے. موبائل اپنے اصلی مقصد کی طرف پلٹ آتا ہے. واٹس ایپ، گوگل، انسٹاگرام کچھ بھی چلاتے ہو، اگر فون آ جائے موبائل اپنے اصلی مقصد کی طرف پلٹ آتا ہے. سب کچھ روک دیتا ہے، سب کچھ ختم کر دیتا ہے، اپنے اصلی مقصد کو نہیں بھولتا. لیکن اے میرے مسلمان، تیرے اندر جان بھی ہے، عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، تمیز بھی ہے. تو پھر اتنا گیا گزرا کیسے ہو گیا؟ غفلت کی زندگی کیوں گزار رہا ہے؟ تیرا اصلی مقصد تھا رب کی عبادت کرنا. اگر نماز کا وقت ہو جائے تو جنگل میں ہو، اگر کانوں میں اذان آ جائے، آواز آ جائے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کام کو چھوڑ دے، پہلے رب کی عبادت کر لے. دکان میں بیٹھا ہو، دکان کو بند کر دے، پہلے اصلی مقصد کی طرف پلٹا. تجارت کر رہا ہو، تجارت کو روک دے، پہلے اصلی مقصد کی طرف پلٹا. اے میرے بھائی، تیرا اصلی مقصد ہے رب کی عبادت کرنا. اس موبائل سے جو بے جان، بے عقل، بے شعور، بے تمیز ہے، سبق حاصل کر لے. جب یہ بے جان، بے عقل، بے شعور ہوگا، اپنے اصلی مقصد کو نہیں بھولتا، تو آج سے یہ ارادہ بنا لے، میں کہیں رہوں، کچھ بھی کروں، پہلے اپنے اصلی مقصد کو پورا کروں گا، یعنی رب کی عبادت کروں گا. اور جب تو اصلی مقصد کو چلے گا تو دنیا میں رہے گا تب بھی کامیاب رہے گا، دنیا سے جائے گا تب بھی کامیاب رہے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت اس لیے اپنے اصلی مقصد کو پہچانو.
اصلی مقصد کو پہچان ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں پروردگار عالم ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن فرمائے آمین اللہ۔ بس ان اشعار کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کر دوں۔ منزل سے آگے بڑھ کے منزل تلاش کر، کہہ دو سبحان اللہ۔ منزل سے آگے بڑھ کے منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ اچھا لگ رہا ہے؟ دیکھ کے کہہ دو منزل سے آگے بڑھ کے منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں۔ دنیا تیری بدلتے وہ سجدہ تلاش کر، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بھی بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سارے لوگ مل کر ایک مسئلہ کلمہ طیبہ قبول کرنے پر یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ شہر یار ارم تاجدار حرم، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب رت پہ لاکھوں سلام، ان کے اصحاب رت پہ لاکھوں سلام۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ کاش میں شرم جب ان کی آمد ہو، اور کاش میں شرم جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ۔ سید اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، سید اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت
پلا کو سلام شمع بازی میں ہدایت پلا کو سلام الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب وطبائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وصحبه دائما صلى الله عليه وسلم